बताओ, कुछ आवाज़ बताओ। आप अपने हाकिमों को बताओ कि अदालत में क्यों कह रहे हो कि भाई गिलानी हाउस अरेस्ट नहीं है, गिलानी पर कोई पाबंदी नहीं है, इसे फ्री मैन। उनसे कहो कि झूठ क्यों बोलते हो, हिमालय जितना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो। तो ये हम बहरहाल दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम की बुनियाद झूठ पर है, फेब पर है, मकर पर है, धोखाबाजी पर है, और ये सिस्टम जो है ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, बात आप दिल मेरा गम नाज़रीन, हम मौजूद हैं आज कश्मीर के अज़ीम रहनुमा, आलम इस्लाम के अज़ीम मज़ाहमत के इस्तारा और कायद सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा में। पूरे आलम इस्लाम में जहाँ इस वक्त सैयद अली गिलानी के हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा में गम और दुख की कैफियत पाई जाती है, वहाँ पाकिस्तान भर के अंदर भी मुसलमान जौक दर जौक जो है गायबाना नमाज जनाजा और इस तरह के दीगर इवेंट्स में मौजूद हैं। जमात इस्लामी कराची के ज़ेर एहतमाम न्यू एम ए जिन्ना रोड पर गायबाना नमाज जनाजा रखी गई है। आइए चलते हैं और वहाँ के हवाल जानते हैं। सैयद अली गिलानी जो जद्दोजहद का इस्तारा हैं, इन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं, इसको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। ये उस तहरीक जो एक फ़र्द सैयद अली गिलानी ने शुरू की थी, और वो तहरीक हमातन रोज़ाना एक नए जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ रही है। शहादतों का ये कारवां चलता जा रहा है, और आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा कि सैयद अली गिलानी की तदफीन फ़ौज ने ज़बरदस्ती उनके घर वालों के साथ मिलकर कर दी, और उनके किसी को शरीक होने का नहीं दिया। तो फ़ौज आज भी ख़ाइफ़ है, उस जनाजे से भी ख़ाइफ़ है कि कहीं वो जनाजा एक तूफ़ान न बर्पा कर दे। तहरीक आगे बढ़ेगी, इस तरह तहरीक ख़त्म नहीं होती। अली गिलानी की तहरीक मंतक़ी इंतकाम तक उस टाइम पहुँचेगी जब कश्मीर आज़ाद होगा, एक ख़ुद मुख्तार कश्मीर बनेगा। बेसिकली सैयद अली गिलानी साहब जो है वो मरहूम 92 वर्ष की उम्र में इंतकाल किया। 50 साल जो है वो जद्दोजहद पे गुजार दी, और ज़माना तालिब इल्मी से वो ये काम करते रहे। तो अगर वो 50 साल जद्दोजहद कर सकते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, और पाकिस्तान का नाम बार बार ले सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं 50 साल तक, तो हमें, मेरा ख़्याल है कि अगर हम अपने घर से 5-10 मिनट दूर उठकर आ जाएँ और आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, गायबाना नमाज जनाजा के लिए हम अगर यहाँ आए हैं उनकी वफ़ात के ऊपर, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए, हमें तो कहीं दूर से चलकर आ जाना चाहिए, और हमें उससे ज़्यादा जद्दोजहद करनी चाहिए। और ये वक्त है पाकिस्तानी कौम के पास शायद कि उनको अब उठ खड़े होना चाहिए। अगर हम मुंतशिर हो गए थे तो अब ये वक्त है कि इकट्ठे हो जाएं और कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करें, और ये मौका है कि हम कश्मीर को आज़ाद करा के दम लें। जब वो कोई अजीम आदमी जद्दोजहद में इंतकाल करता है तो उसकी हर जगह से आवाज़ आती है, और आज जो यहाँ गायबाना नमाज जनाजा है वो सैयद अली गिलानी की उन खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में रहकर जो जिहाद किया और आखिरी दम तक लड़ते रहे। हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि और जो मुजाहिदीन हैं वो भी इसी तरीके से नक्शे कदम पर चलें और कश्मीर की आज़ादी तक, फ़लस्तीन की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहे। देखिए, वो तो सितम का आशना था कश्मीरी, जिसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का नारा बुलंद किया और पाकिस्तानी अपने आप को सबसे बड़ा कहते रहे। तो सैयद साहब तो चले गए, सैयद अली गिलानी चले गए, लेकिन कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, कश्मीर की तहरीक चलती रहेगी और कश्मीर आज़ाद होना है। सैयद अली गिलानी के जाने से आज़ादी की तहरीक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज़ादी की तहरीकें ख़त्म नहीं होंगी, वो तहरीक उसी तरह से चलती रहेगी। मुसलमान एक उम्मत वाहिदा हैं, और सारी दुनिया के मुसलमानों को आज सैयद अली गिलानी का गम मनाना चाहिए। उनके लिए ये कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पाकिस्तानी थे, और उन्होंने कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की तहरीक चलाई और जो आज़ादी की तहरीक उनके बाद भी चलेगी, वो यकीनन
دلوں کو مہمیز دیتی رہے گی، ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی رہے گی کہ ہم پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کام کرتے رہیں۔ دیکھیے سید علی گیلانی یہ تو سمجھو ہمارے پورے پاکستان قوم کیا پوری امت مسلمہ کے ہمارے قائد تھے، رہنما تھے۔ انہوں نے تحریک کشمیر کو تقویت دی اور اس پیرانہ سالی میں، جبکہ ان کی عمر 92 سال تھی، انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ جناب ہم پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کی، ایسا نعرہ تھا جس نے وہاں پہ تحریک برپا کی ہے۔ انشاءاللہ ان کے انتقال کے بعد، ان کی رحلت کے بعد انشاءاللہ وہ تحریک اور بھرپور طور پر برپا ہوگی، انشاءاللہ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا۔ سید علی گیلانی صاحب جو ہے کشمیر میں پاکستان کی علامت تھے، ان کا جینا مرنا اور آخری دم تک جو ہے وہ پاکستان اور فخر سے اپنا آپ کو پاکستانی کہتے تھے، اور کہتے تھے کلمے کی بنیاد پہ ہمارا ان سے ایک تعلق اور واسطہ تھا، اور اسی تعلق اور واسطہ جو ہمیں آج یہاں پہ لے کے آیا ہے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں، ان کی جو خدمات ہے اس پہ خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں۔ جو رویش اختیار کی ان کی باڈی کے ساتھ کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ تو بہت ہی بزدلانہ اقدام کیا ہے بھارت نے، اور اس پہ میرے خیال میں پاکستان کو بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے، اور یہ ایک نئی روایت جو ہے نا وہ قائم ہونے جا رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس سے انتشار پھیلے گا، اور یقیناً جو کشمیریوں کے ساتھ جو انہوں نے ان کی جو آپ کہہ لیں جذبات کو مجروح کیا ہے، اس کا بھارت کو جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سید علی گیلانی صاحب جو ہے وہ کشمیری جد و جہد میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں وہ حسینیت کا استعارہ تھے، یعنی جو جد و جہد کو انہوں نے کشمیری جد و جہد کو جس طرح آگے بڑھایا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ کشمیریوں کا الحاق چاہتے تھے، اور ان کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ تو کشمیر کی یہ جو جد و جہد سید علی گیلانی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا کشمیر، اور ہندوستان کو شکست اور عظیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے جیسے شخصیت میں نے آج تک دیکھی نہیں ہے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، یہ دعا کر سکتے ہیں ان کی۔ ہمیں کشمیر سے وہ محبت کھینچ کے لے آئی جو سید علی گیلانی کو پاکستان سے تھی، اور بچپن سے ان کے نعرے سنتے آ رہے تھے، بچپن سے ان کے پیغامات پاکستان کے لیے سنتے آ رہے تھے، اور جب بچپن سے ان کی یہی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے، اور ان کے ان نعروں کی بنیاد پہ ہم یہاں سے نعرے لگاتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور آج ان کی نماز جنازہ تھی تو ہم کیسے یہاں نہ آتے۔ یہاں پہ ہم شرکت کرنے آئے ہیں سید علی گیلانی کے جنازے میں، جو ہمارے لیے ایک رہبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی شہادت ہوئی ہے کشمیر کے اندر اور اسیری کے دوران، تو ہم پاکستان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، اور تمام تحریک جو آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک رہبر کی حیثیت رکھتے تھے۔ جماعت اسلامی نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے حافظ نعیم الرحمن کی امامت میں۔ ہم تمام کے تمام لوگ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ بھی بھارت کے لوگوں نے رویہ اختیار کیا ہے، اور بھارت کے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی حکومت نے، ان کی افواج نے جو رویہ اختیار کیا ہے، وہ نہ تو انسانی رویہ ہے، نہ انسانیت کا رویہ ہے، اور نہ یہ کہ مذہبی جو ریاست یا ڈیموکریسی وہ جو بات کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کا بھی رویہ نہیں ہے۔ جمہور جو کچھ کہتی ہے دوسری بات ہے، اور اصل بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ صاحب ان کو رائٹ ہے کہ وہ جو چاہے اپنی آزادی کریں اور جد و جہد بھی کریں۔ ابھی یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹیکل 51 جو ان کا لکھا ہوا اس میں یہ چیز موجود ہے، تو اگر یہ چیز موجود ہے اور وہ جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کیوں نہیں دیتے۔ پھر ہم جو اصل بات اس وقت آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ، ان کی لاش کے ساتھ جو زبردستی کی گئی ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو زبردستی کی گئی ہے، لیکن بالآخر ان کا جو رویہ تھا آزادی کا، جمہوریت کے پرچم میں لپٹ کر جو ہے اپنی منزل کو پا گئے۔ انہوں نے تو اپنی منزل پا لی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں دبا لیا لوگوں کو۔ یہ دبے گا نہیں، جتنا اس کو دبائیں گے چنگاری اتنی بھڑکے گی، شعلہ بنے گی اور یہ آتش فشاں بنے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی ملے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ گیلانی صاحب کی جس طرح میت کے ساتھ بھارتی حکومت نے کیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ جس انداز سے ان کی خدمات تھی اور وہ آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے گا، اور ہماری نظر میں وہ شہید ہے، اور شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ جنت میں جاتے ہیں۔ ہم بھارتی جو رویہ ہے اس کی سخت الفاظ میں پوری دنیا کی اقلیتوں کی طرف سے میں مذمت کرتا ہوں۔ سید علی گیلانی کے حوالے سے تو پاکستان کے اندر آج بھی یہ نعرہ چل رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی تدفین جس طرح سے پاکستان کے پرچم میں کہتے ہوئی ہے، اس سے بھی ان کی پاکستان سے محبت اجاگر ہوتی ہے، اور انہوں نے آخر لمحے تک جو قید و بند صحیح ہیں
ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان اور کشمیر کا علاقہ ہو اور کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے. میرا خیال یہ کہ وہ تو 90 سال کے ایک نوجوان تھے کہ جنہوں نے ہم سب نوجوانوں کو جذبہ حریت دیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ سید زادہ اپنے رب کی طرف روانہ ہوا. تو ان کی پوری زندگی سے ہم نے سیکھا ہے کہ اپنے مقصد، اپنی منزل کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے، اور کسی بھی قسم کی جو قید و بند ہو، صعوبتیں ہوں، مشکلات ہوں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے منزل کو یعنی آزادی کو، اسلام کی خاطر پاکستان کو کشمیر کا حصہ بنانے کے لیے یا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں اب بھی اپنی کوششیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑھا دینی چاہیے. تو مسلمان تو خیر زندہ ہو کہ مردہ حالت میں وہ اپنے دشمن کے لیے تو برابر خوفزدہ ہوتا ہے، اور یہ ان سب لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جن کے مرنے پر وہاں کے لوگ افسوس کرتے تھے. تو پتہ ہونا چاہیے فرق کہ ایک مجاہد جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اس کا قصہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ ایک رہتی دنیا تک کے لیے ایک زندگی ہے اور ایک استعارہ ہے، جہاد کا بھی اور آزادی کا بھی اور حریت کا بھی. اصل میں جو بھی دنیا میں زندہ تحریکیں ہوتی ہیں اس سے خوفزدہ ہونا ایک لازمی امر ہے. ہندوستان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات بدل رہے ہیں، ایمان کی قوت غالب آ رہی ہے، اور جو کچھ ابھی حالیہ افغانستان میں ہوا کہ 50,000 طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دے دی، تو وہ ظلم اور جبر کے ذریعے ان تمام ایسی جذبہ ایمانی قوتوں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر دنیا کا وہ واحد خطہ ہے کہ اگر آپ گوگل سے دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ملٹری زون ہے. ہندوستان کی 8 لاکھ فوج ایک چھوٹے سے خطے کے اندر موجود ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب جذبہ ایمانی جو ہے وہ اس اسلحے کی قوت کو، اس جبر کی قوت کو شکست دے گا. اور یہ بھارت کی شکست ہے. یہ خوف اور یہ جبر اور برہان مظفر وانی جیسے لوگ انشاءاللہ العزیز پیدا ہوتے رہیں گے. سید علی گیلانی جدوجہد اور مزاحمت کے استعارہ تھے، انہوں نے اپنے حصے کا کام مکمل کیا. اللہ رب العالمین نے ان سے جو کام لینا تھا وہ انہوں نے مکمل کیا، اور ان کا اس دنیا سے جانے کے بعد انشاءاللہ العزیز مزید 100 سے زائد سید علی گیلانی پیدا ہوں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا. سید علی گیلانی کے غائبانہ جنازے میں آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ ہم اور تو کچھ نہ کر سکے، کم از کم ان کی یاد یہاں پہ تازہ کر لیں اور ان کے لیے دعا کر لیں، اور اپنے اندر اور اپنے نئی نسل کے اندر اس جذبے کو ہم بیدار کریں کہ جو اصل مقصد زندگی کا وہ مزاحمت ہے. جو ظلم اور جبر کا جو نظام ہے اور اس کے جو لوگ قابض ہوتے ہیں، انویٹ کرتے ہیں ہمارے ملک پر، ہماری زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا. سید علی گیلانی ایک دفعہ حج کے لیے آئے جدہ میں، تو انہوں نے وہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مایوس نہیں ہو رہے. ہم تو 70 سال لگ جائیں، 100 سال لگ جائیں، 200 سال لگ جائیں، ہم اپنی جد و جہد کو ختم نہیں کریں گے. آپ اپنی فکر کریں، کیونکہ ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی کوششوں کی جواب دہی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس راستے پر استقامت کے ساتھ چلتا رکھے، اور پاکستان جس مقصد سے بنا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو سفر ہے اس سفر میں ہمیں بھی گامزن رکھے. گیلانی صاحب ایک مزاحمت کا استعارہ ہیں، جماعت اسلامی کشمیر کا ایک سمبل ہیں، اور جیسا کہ NDTV نے بھی اور دیگر انڈین نیوز پیپرز نے کل ایک نیوز لگائی کہ فیس آف دا کشمیری ریزسٹنس از گون. یہ وہ تعلق ہے جو سید علی گیلانی سے ہمارا بحیثیت پاکستانی اور میرا بحیثیت مسلمان اور ایک پاکستانی ہے. سید علی گیلانی بچپن سے میرے آئیڈیل میں سے ایک فرد ہیں کہ جن سے ملنے کی خواہش اور جن سے فون پہ بات کرنے کی خواہش میرے دل میں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ان کی صحت کی وجہ سے اور کبھی اس کی وجہ سے دیگر چیزوں کی وجہ سے ان سے نہیں ہو سکی. لیکن کل جب یہ اطلاع ملی تو میرے لیے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کے بعد اس دوسرا ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ میں اپنے بچوں کو وہ سمجھا سکوں کہ اس شخص نے وہ کیا قربانیاں دی ہیں. میری 7 سال کی بچی مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ میں ابھی کیوں گھر کی ایکٹیویٹی چھوڑ کے باہر کیوں جا رہا ہوں، کیوں نماز جنازہ میں جا رہا ہوں، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. تو ان کو میں نے یہی سمجھایا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے. ایک ایسا شخص جسے 14 سال جیل میں کاٹے ہیں، جیسے کھانے میں شیشہ پیس کے دیا گیا کہ جس سے انٹرنل آرگنز اس کے ختم ہو گئے، جس کی 2 میں سے 1.5 کڈنی جو ہے وہ کاٹ کے الگ کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود اس نے ہتھیار نہیں ڈالے. جس کے پیٹھ پہ بار بار چھرا گھونپا گیا، چاہے وہ پرانی مشرف رجیم تھی یا موجودہ حالات کے اندر لوگوں نے اسے صرف اس کے سخت سٹانس کی وجہ سے اس کے لیے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے، اسے غدار کہنے کی کوشش کی. لیکن اس کے باوجود اس شخص کا جو ایک انبریکیبل بانڈ تھا پاکستان سے وہ قائم رہا
क्योंकि वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस जो था वो उसने कायम रखा। इस्लाम जो उन्होंने ख़ुद ही वजाहत की थी कि इस्लाम के ताल्लुक़ से, कलमे के ताल्लुक़ से वो पाकिस्तानी थे और हमसे बढ़ के पाकिस्तानी थे। ये वो रिश्ता है, ये वो ताल्लुक़ है, ये वो बॉन्ड है जिसकी वजह से हम आया। जो लोग ये समझते हैं कि सैयद अली गिलानी दुनिया से रुखसत हो गए, बस वो जाते जाते सैयद अली गिलानी के ये अल्फाज ज़रूर सुनते जाएं। कैमरा टीम ज़िशान शेख और सुफियान अहमद के साथ सलमान अली, राह न्यूज़ कराची। उनसे मेरा कहिए, पैगाम पहुंचा दीजिए कि गिलानी को आप कत्ल करें। अगर आपको यकीन है कि गिलानी के कत्ल से यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी नहीं चलेगी तो उसको गिलानी को कत्ल करो और फिर तजुर्बा करो। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा इंशाअल्लाह। जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से पाक नहीं हो जाएगा। वही बज़्म है, वही दूर